नाज़रीन इकराम, दोबारा खैर मक़दम है। आप देख रहे थे जब से TTV और अभी हम वक्फे के लिए कुछ देर के लिए आपसे गायब हुए थे, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम कुछ आपको रिश्ते बताते हैं जो लड़कियों के हैं। लड़के वाले नोट फरमा लें जी। तो सबसे पहले जो है रिश्ता हमारे उमर खान साहब की दुख्तर का है। उमर खान साहब की दुख्तर MA BCom है, यानी लड़की आर्ट्स में भी है और कॉमर्स से भी है। दो जानिब से जो है उन्होंने डिग्री हासिल की है माशाल्लाह। उम्र 24 साल है, ख़त 5 फीट 5 इंच है, कलर वेरी फेयर यानी रंग गोरा बताया जा रहा है। आप इनसे रफ़ पैदा कर सकते हैं इसी मुनासिबत से। चलिए दूसरा रिश्ता देखें। मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब, आपकी दुख्तर SSC की हुई हैं। आपकी दुख्तर है SSC की हुई हैं और इंटर डिसकंटिन्यू है। उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 5 इंच और कलर वेरी फेयर। आप इनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, आपकी दुख्तर बैचलर ऑफ साइंस की हुई है यानी BSc की हुई हैं और ये BSc न्यूट्रिशन से की हुई है माशाल्लाह। तो आप इनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 2 इंच, कलर फेयर। आइए नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। सैयद अकील अहमद साहब, आपकी दुख्तर बैचलर कॉमर्स यानी BCom की हुई हैं। उम्र 25 साल है, ख़त 5 फीट 3 इंच है और कलर फेयर बताया जा रहा है। मोहम्मद रहमान शरीफ साहब, आपकी दुख्तर जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है और ख़त 5 फीट 4 इंच, ये MA B.Ed है माशाल्लाह और कलर फेयर। MA B.Ed कलर फेयर बताया जा रहा है। रहमान शरीफ साहब की दुख्तर थी ये। मोहम्मद एराजुद्दीन, आपकी दुख्तर इंटरमीडिएट, उम्र 20 साल, ख़त 5 फीट 5 इंच और कलर वेरी फेयर। आइए नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बशीरुद्दीन, ये मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब की दुख्तर BTech की हुई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है माशाल्लाह। आज जो चल रहा है सॉफ्टवेयर के बिना हर शख्स अधूरा है। तो आप जो है वो लड़की जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच और कलर वेरी फेयर बताया जा रहा है। मोहम्मद बशीरुद्दीन के बाद मोहम्मद सिकंदर अली ख़ान साहब, आपकी दुख्तर BA चाइल्ड साइकोलॉजी से की हुई है माशाल्लाह और उम्र जो है 28 साल बताया गया है और ख़त 5 फीट 6 इंच, कलर वेरी फेयर। आइए नाज़रीन इकराम आगे चलें। सिकंदर अली साहब के बाद सैयद मोइन साहब, आपकी दुख्तर BCom और BCom फाइनेंस से की हुए हैं। उम्र 23 साल है, ख़त 5 फीट 3 इंच है, कलर फेयर। मोइन साहब के बाद मोइनुद्दीन साहब, आपकी दुख्तर MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स में है, कर चुकी हैं, 20 साल उम्र, ख़त 5 फीट 3 इंच, कलर फेयर। आइए मोहम्मद अफसरुद्दीन साहब, आपकी दुख्तर BSc और उम्र 24 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच, कलर फेयर। हम रिश्ते बक़िया बाद में बताएंगे। चलिए शेख से सवालात करते हैं। शेख, गुज़िश्ता जो है सवाल आया था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियों में से 10 निकाह या तो बेवा ख़वातीन थी या खुलाशुदा या तलाक़शुदा, आपके उम्र से बड़ी, आपके उम्र से मुमासलत रखने वाले या फिर उम्र से छोटी थी। लेकिन आज मुसलमानों को क्या हो गया है, सिर्फ बाकरा लड़की ही चाहते हैं, दूसरी चाहते ही नहीं, होना ही नहीं। यानी मुसलमानों में इस बात का कोई रहजान ही नहीं। इसकी इस्लाह किस तरह हो कि लोग जो है उस जानिबी तवज्जो दे जो बेवा तलाक़शुदा खुलाशुदा बैठे हैं, तो उनके लिए क्या किया? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सारी इंसानियत के लिए रहनुमा है, रहबर है, उसवा है, जी नमूना है जी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की हैं जी, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन से की हैं, बेवा से की हैं, मुतल्लक़ा से की हैं, बाकिरा से की हैं माशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ये तालीम दिए हैं जी कि ऐसी औरतों से भी निकाह किया जा सकता है। माशाअल्लाह।
جو بیوہ ہو، مطلقہ ہو، خلا شدہ ہو، جی یعنی اس کو دوسرے معنوں میں سیبہ کہیں گے، سیبہ ہو، ہاں جی ہاں، اور باقرہ جس کا پہلا نکاح ہو. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مثالیں دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی ہیں. جی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی ہے جی وہ تعلیم کیا دی ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کا نکاح ہو گیا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ تم نے باقرہ سے نکاح کیا یا سیبہ سے نکاح کیا ہے؟ سبحان اللہ. جی کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سیبہ سے نکاح کیا. بہت خوب. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم باقرہ سے نکاح کیوں نہیں کیا، اچھا. تاکہ تم اس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے، وہ تمہارے ساتھ لطف اندوز ہوتی. جی پھر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، یعنی ہم عمری اور ہم مزاجی کے لیے. جی 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 یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بہنیں ہیں، جی. اگر میں کم عمر والی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا جی. باقرہ سے جی. تو بھی میرے بہنوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتی، کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس لیے میں نے ایک تجربہ کار عورت کو اپنے نکاح میں لایا ہے. بہت خوب. تو شریعت یہ بتا رہی ہے کہ حالات کے تحت جی. جو آپ کے لیے ضروری ہے آپ وہ ضرور نکاح میں لائیے. جی ضروری نہیں ہے کہ باقرہ سے ہی نکاح کرنا، سیبہ سے نہیں کرنا، جی یا سیبہ سے کر تو باقرہ سے نکاح نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی جی آپ اپنی زندگی کے اندر جو چیز جیسی سمجھ میں آ رہی ہے جی. یا جو زیادہ مناسب آپ سمجھتے ہیں آپ کے حالات کے اعتبار سے جی. آپ باقرہ سے بھی کر سکتے ہیں، سیبہ سے بھی کر سکتے ہیں. جی دونوں قسم کی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. جی. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے، باقرہ سے تو ہر کوئی نکاح کرے گا، جی. سیبہ سے کون کرے گا؟ جی ہاں، اگر باقرہ کی طرف رجحان بڑھ جائے تو سیبہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. جی. پھر یہ عورتیں بغیر شوہروں کے ایسے ہی زندگی گزارنے والی بن جائیں گی. بالکل. اس کے ذریعے سے برائی اور بے حیائی بھی عام ہو سکتی ہے. بالکل. تو شریعت نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھا ہے جی. کہ تم باقرہ سے ہی کرو جی یا سیبہ سے ہی کرو، جی. یا ان سے باقرہ سے اگر کرے تو سیبہ سے نہ کرو، جی. سیبہ سے کرے تو باقرہ سے نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی یعنی ہر دو سے کر سکتے ہیں. ہر دو سے آپ نکاح بیوہ، کر طلاق سکتے شدہ، ہیں. خلا شدہ، سارے جی ہاں، جی. بیوہ ہو، طلاق شدہ ہو، خلا شدہ ہو، الحمدللہ. ہاں جی. برابر آپ ایسی عورتوں سے جی نکاح کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے. جی. ہاں البتہ جی حالات سازگار ہے، جی سب چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے، جی تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جی جو رجحان معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ اگر کسی باقرہ لڑکی سے کریں تو یہ بہتر ہے، جی لیکن حکم نہیں ہے، لازم نہیں قرار دیا گیا ہے. جی ہاں بہتر ہے کہ باقرہ سے کیا جائے، جی. لیکن حالات کے تحت سیبہ سے کیا جاتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بالکل. جی. ناظرین کرام، آپ کو جو میں بتاتا چلوں کہ اب ہمارے شیخ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سوال کیجئے. اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ ملائیے، فون ملائیے، اور آپ کا جو مقصد کا سوال ہے آپ شیخ سے سوال پوچھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب ملے گا. میں سوال آپ کو جی ہم سوال کے لیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلتے ہیں. آج کل شیخ محترم، آج کل رنگ اور خط کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. یعنی 1 انچ بھی اگر کم ہو تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور پھر رنگ کے بارے میں حالانکہ دیندار ہے، تعلیم یافتہ ہے، سب کچھ ہے، یہاں تک کہ MBBS ڈاکٹر ہے، تب بھی جو ہے رنگ کی وجہ سے ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے، یعنی ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے تعلق سے ہماری بہنوں کو آپ کیا پیغام دیں گے، جو چونکہ خصوصاً یہی لوگ تو سلیکٹ کرتے ہیں، مائیں اور بہنیں یہی ان کی سب سے زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کے لیے چاند سی پری سے جو ہے بہو چاہیے. جی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے حدیث کے ذریعے نکاح جو کیا جاتا ہے. جی عام طور پر انسان 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے. جی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، جی اعلیٰ حسب و نسب والوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، مالدار لوگوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، دیندار لوگوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے. جی شریعت نے منع نہیں کیا ہے. جی آپ خوبصورت لڑکی سے نکاح کیجئے جی یا مالدار لڑکی سے نکاح کیجئے جی یا پھر اعلیٰ حسب و نسب والی سے نکاح کیجئے، جی مالدار لڑکی سے نکاح کیجئے. جی. اسلام کبھی نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم دیندار لوگوں کو ترجیح دو. جی یہ شریعت کی تعلیم ہے. جی. اس لیے کہ یہ خوبصورتی، یہ اعلیٰ حسب و نسب، جی یہ مالداری، یہ پائیدار چیزیں نہیں ہیں، جی یہ عارضی چیزیں ہیں. بالکل. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. جی.
لیکن دین کا جو معاملہ ہے یہ انسان کے دل سے جڑی ہوئی چیز ہے، جی جی اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے جڑی ہوئی چیز ہے، جی اس کے رہن سہن سے جڑی ہوئی چیز ہے جی کہ جو بھی یہ عمل کرے گا شریعت کے دائرے کے اندر کرے گا، جی اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، جی کھاتے میں اس کا اضافہ ہوتے رہے گا، جی اور وہ اس دینداری کی بنیاد پر شوہر کو دیکھے گی جی اور اس شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت کرے گی، جی شوہر کے ماں باپ کا خیال کرے گی، جی شوہر کے بھائی بہنوں کا خیال کرے گی دینداری کی بنیاد پر۔ جی ہاں، یہ دیکھنا کہ صرف خوبصورت ہو، جی اس کی ہائٹ اچھی ہو، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صرف اس کی صورت اور شکل اور اس کی خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جی اس کی سیرت اور اس کے کردار کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جی صورت اور سیرت دونوں ہونا چاہیے، جی جی کردار بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے، جی آپ اس کی طرف توجہ دیجئے اگر اس زندگی کو پائیدار بنانا چاہتے ہیں۔ جی اور اس میں یہ بات کہوں گا جی کہ لڑکے سے زیادہ جی اس معاملے میں مداخلت کرنے والے جی لڑکے کی ماں ہوتی ہے، جی اور کبھی لڑکے کے بہنیں ہوتی ہیں، بالکل لڑکے کے خالائیں ہوتی ہیں، جی لڑکے کے بھاوجیں ہوتی ہیں، جی یہ لوگ آ کر جی ان سارے مسائل کو پیش کر کے ہاں معاملے کو درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جی جو چیز اصل دیکھی جانی چاہیے، ہاں جی دیکھی جانی چاہیے، جی دیکھیے یہ بات میں برملا کہہ سکتا ہوں جی کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا حسن نہیں دیا ہے، اتنی خوبصورتی نہیں دی ہے، جی لیکن آپ لڑکی کو تلاش کرنے جاتے ہیں کہ بہت خوبصورت لڑکی ہو، جی 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 آپ کا قد کم ہوگا ہاں لیکن آپ لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں اس کا قد زیادہ ہو، جی آپ کے بال چھوٹے ہوں گے جی لیکن آپ لڑکی کے بال ماپ کر دیکھتے ہیں کہ بڑے ہیں یا لمبے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے جی کہ خود اپنی ذات کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جی اگر ہر کوئی یہی چیزوں کو معیار بنا لے جی تو کوئی لڑکی بیاہ نہیں جائے گی، جی اور آج جو عورتیں ایسی حرکت کرتے ہیں جی ان عورتوں کا نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکے گا اگر ان چیزوں کو معیار بنا دیا جائے۔ جی تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جی احتیاط کرنا چاہیے۔ جی دیکھیے یہ ساری چیزوں کو بارہا دیکھنے کے بعد جی کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ جی دینی تعلیم کا فقدان، بالکل دینی تعلیم سے دوری، جی اور دینی تعلیم کو پس پش ڈال دینا، جی دنیاوی تعلیم کو ترجیح دینا، دنیا کی طرف راغب ہونا، ماحول سے متاثر ہونا، جی برے ماحول کو اپنانا، جی اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانا، جی یہی ساری چیزیں ہمارے اندر رہ گئی ہیں۔ جی دین دور ہو گیا ہے، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ جی دین اور ہم اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، جی لیکن دین ایک طرف ہو گیا اور ہماری زندگی ایک طرف ہو گئی، جی جس کی وجہ سے سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ جی میں یہی بات کہوں گا ان سارے مسائل کا حل صرف ایک ہی جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے، جی آپ لڑکے اور لڑکیوں کو دینی تعلیم دلائیے جی اور خود دینی تعلیم حاصل کیجئے، اس کے بعد دیکھیے جی کیسی تبدیلی اور کیسے تغیرات آئیں گے۔ جی میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا، آج الحمدللہ جی الحمدللہ جی ہم نے کئی نوجوانوں میں دیکھا ہے جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، الحمدللہ اور کئی نوجوان لڑکیوں میں ہم نے دیکھا ہے جی کہ ان کے اندر یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہے، جی اور بالکل سادگی کے ساتھ جی اگر لڑکی حافظ قرآن ہے، جی عالمہ ہے، جی صوم و صلات کی پابند ہے، جی امور خانہ داری سے واقف ہے، ان چیزوں کا اس کے اخلاق اچھے ہیں، جی تو بالکل سادگی کے ساتھ آج ایسی شادیاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، نہ لین دین کا مطالبہ ہے، نہ جہیز کا مطالبہ ہے، جی نہ خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ ہے، جی بس بچی کے اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھے ہیں، ماشاء بالکل اللہ سادگی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہم کئی نکاحوں میں شریک ہوتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ کر متاثر بھی ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ جی اس پرفتن دور میں جی ہماری نوجوان نسل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا شعور دیا ہے جی کہ ان برائیوں سے بچتے ہوئے اچھائیوں کی طرف راغب بھی ہو رہی جی ہیں۔ الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں درمیان میں اور ایک بات کرتا ہوں، لڑکا یعنی جا کر جو ہے لڑکی کو تو دیکھ لیتے ہیں اور آہستہ سے خاموشی سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بتائیں گے، آپ کو جا کر بتائیں گے جی 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 اور اس کے بعد میں پھر انجان بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ لڑکی والے بیچارے جو ہے فون کرتے کرتے تھک جاتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس تعلق سے بھی جو ہے ہماری ماں بہنوں کو کچھ نصیحت کیجیے کہ پھر ہم کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیے رشتہ دیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں، جی پہلے لڑکی کی ماں ایک دو بہنیں جاتی ہیں، بالکل پہلے وہ جا کر دیکھتی ہیں، اگر ان کو پسند آیا تو کچھ لوگوں کو اور لے جا کر دکھاتی، جی پھر اس کے بعد لڑکے کو ایک مرتبہ لا کر دکھاتی، جی پھر اس کے بعد ہمارے خاندان کے لوگ دیکھنا ان کو لا کر دکھاتے ہیں۔ جی یہاں پر نکاح کرنے والا لڑکا ہے، جی ساس کے ہاں جی بہو پسند آنے نہ آنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جی
نندوں کو بچی پسند آنا ضروری نہیں ہے، باوج پسند آنا ضروری نہیں ہے، جی یا خالائیوں کو، پھپھیوں کو یہ لڑکی پسند آنا ضروری نہیں ہے. جی جو اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے جی اس کو آپ پہلی مرتبہ ہی ساتھ لے کر جائیں جی اور لڑکی اس کو دکھا دیں. جی اگر لڑکا اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ شریعت میں ایک نظر دکھانا جائز ہے، بالکل دیکھ لیتا ہے اور وہ پسند کر لیتا ہے، معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے گا. جی مزید لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی کیونکہ زندگی گزارنا لڑکے کو ہے، جی نکاح کرنا لڑکے کو ہے، جی بالکل. اس کے ساتھ زندگی نبھانا لڑکے کو ہے، جی اور وہ لڑکے کے ہاں. عقد میں آ رہی ہے، بالکل. کسی اور کے عقد میں نہیں جا رہی، بالکل، لڑکے بالکل. کے عقد میں آ رہی ہے. جی. تو لڑکا دیکھنا ہے، لڑکا فیصلہ کرنا ہے. جی. لڑکے کا فیصلہ رہتا، لڑکے کی ماں کرتی ہے، ہاں. لڑکے کا فیصلہ ہونا ہے، لڑکے کی بہنیں کرتی ہیں، جی. کبھی پھوپھیاں کرتی ہیں، کبھی خالائیں کرتی ہیں، کبھی رشتہ دار کرتی ہیں، جی جی کبھی بھاوجیں کرتی ہیں، جی. کبھی نندے آ کر فیصلہ کرتی ہیں. جی. یہ سب غلط، جی شریعت اس کی اجازت نہیں تمام دیتی. سب لوگ مل کے جو ہے مختلف قسم کے اس میں سے نقطے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. جی برائی کیا ہے وہاں جی. پر؟ جی. ایک اچھائی پیش کری تو ایک خرابی پیش کرتی. جی. ایک کہتی کہ وہ کالی تھی، دوسری کہتی کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں. اس کے بال چھوٹے ہیں، ناک ایسی ہے، کان ایسا ہے، ہاتھ ایسا ہے، رنگ ایسا ہے. جی. اس طریقے سے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق کے اندر جس جی. کا مقام اور مرتبہ جی. بہت بلند ہے، جی. لیکن آپ اس کے اندر اتنی خامیاں نکالنا، جی. آپ اس کے اندر اتنی برائیاں بیان کرنا، یہ بہت معیوب بات ہے. جی. کسی کی ناحق جو ہے سو آپ اتنے عیب، اتنے عیوب نکال رہے ہیں صرف اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، جی. لڑکے کے نکاح سے دور رکھنے کے لیے. جی. یہ بالکل نامناسب جی. اور غیر اسلامی طرز ہے. جی. اس کے لیے ایک ہی بات یہی کہوں گا اور میں سارے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا، جی. اگر کہیں پر آپ کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے، جی. پہلی مرتبہ ہی آپ اپنے والدین کے ساتھ جائیں، جی. والدین کے ساتھ جائیں جی. اور اس لڑکی کو پہلی نظر میں ہی دیکھ لیں ہاں. اور آپ ہی فیصلہ کریں ہاں. کہ اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے یا اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے. جی ہاں، اور اس کے بعد کسی اور کو یہ حق نہ دیں. نہ یہ حق ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ بھائیوں کا، نہ بہنوں کا، کسی کا حق نہیں ہے. جی. یہ حق ہے صرف اور صرف لڑکے کا. جی ماشاءاللہ. ہاں، بہتر یہی ہوگا. جی جی چلیے ہم آگے چلتے ہیں، ایک سوال کو لیتے ہیں جو اس سے قبل اوپر آیا تھا، اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے. وہ یہ کہ دوسری شادی کا، یعنی دوسری شادی میں بالخصوص ہندوستان میں 1% سے بھی کم جو ہے رجحان پایا جاتا ہے. صحت ہے، دولت ہے، ملازمت ہے، سب کچھ ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے طرف توجہ نہیں دیتے، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا تو توجہ نہیں دیتے، صرف یہ سوچ میں رہ جاتے ہیں کہ میری بہو کیا کہے گی، میرا داماد کیا کہے گا. دونوں فریقین میں جو ہے یہی رجحان پایا جاتا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، جی ہندوستان کے اندر جی. عقد ثانی کے لیے جی فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جی. آپ کا کہنا ہے کہ 1% سے بھی کم ہے. جی یہ یہاں پر ہمارے ذہن میں، جی. ہماری عقلوں کے اندر فطور ہے. جی ہم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے. جی آپ کی عمر چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، جی آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے آپ کو حق رکھا ہے، جی شریعت نے آپ کے اندر حق رکھا ہے. جی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر بڑھاپے میں داخل ہو جائیں، جی رحمت کا مادہ، جی. رحم دلی کا مادہ اللہ تعالیٰ نے جی. رکھا ہے، جی ضرور آپ ایسی عورت سے نکاح کریں جی جو آپ کے اس نکاح کے لیے مناسب ہوں، جی. تو آپ ضرور نکاح کریں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ شب بصری کے قابل بھی نہیں تھی خاتون، محض اس واسطے کیے نکاح کے ان کے بچے ہیں، میں ان کے بچوں کی جو ہے پرورش ان کے بچوں کو دیکھ بھال کیا. جی ایسا بھی ہم کو واقعہ ملتے ہیں حدیث سے. دیکھیے، جی نکاح کے کئی ایک مقاصد ہیں. جی ہاں، آپ اس کی زندگی میں سہارا دینا چاہتے ہیں. ایک ایسی عورت ہے، اجنبی عورت ہے، جی. آپ جان رہے ہیں ہاں. کہ وہ عورت مجبور ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، جی. اور آپ اس کو سہارا دینا چاہتے ہیں. جی. تو ایک اجنبی عورت ہے، آپ سہارا نہیں دے سکتے، بالکل. اس کے مصائب اور مشکلات میں آپ اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے. جی. تو آپ اس کو اپنے عقد نکاح میں لانا چاہ رہے ہیں. جی.
تو بالکل آپ لا سکتے ہیں. جی اگرچہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے, بالکل. اس کے نواسے موجود ہے, نواسیاں موجود ہے, پوترے موجود ہے, پوتریاں موجود ہے, جی. اس کی دیگر اولاد موجود ہے. آپ جو کام کر رہے حرام کام ہے, حرام کام نہیں ہے, حلال کام ہے. جی. حلال کام اور جائز کام کے لیے جی. اتنا زیادہ سوچنا, اتنے باتیں بنانا وہاں پر, جی. اور مختلف قسم کے خیالات کا پیش کرنا, جی. یہ بیجا اور عبث ہے. جی. آپ کو اختیار ہے, جی. آپ ضرور ان چیزوں کو اپنا سکتے ہیں, آپ نکاح کر سکتے ہیں, جی. کوئی آپ کو روکنے کا حق نہیں رکھ سکتے. جی ماشاءاللہ. جی جی آئیے ہم ذرا ناظرین کرام آپ توجہ دیں, میں پھر رشتوں کو جو ہے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ محمد امام غوری صاحب, آپ کی دختر جو سعودی بورن ہے, سعودی میں پیدا ہوئی ہے لڑکی, BSc BZ سے کی ہوئی ہیں, اور عمر 23 سال ہے, خط 5 فٹ 4 انچ ہے, کلر ویری ویری فیئر اور سلم شریرہ جسم بتایا گیا ہے. آپ ان سے ربط پیدا کر سکتے ہیں سید محمد امام غوری صاحب سے. اور سید عباس صاحب, آپ کی دختر BSc کی ہوئی ہیں, عمر 23 سال ہے, خط 5 فٹ 2 انچ, رنگ گورا بتایا جا رہا ہے. سید عباس صاحب کے بعد واحد خان صاحب, آپ کی دختر ماسٹر آف انجینئر ہیں اور الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں, عمر 24 سال ہے, خط 5 فٹ 6 انچ ہے, کلر ویری فیئر. جی آئیے محمد نصیر الدین صاحب, آپ کی دختر MBA, عمر 21 سال, خط 5 فٹ 6 انچ اور کلر وائٹش بتایا گیا ہے. نصیر الدین صاحب کے بعد محمد یوسف صاحب, آپ کی دختر BA کی ہوئی ہیں, عمر 27 سال, خط 5 فٹ 7 انچ, کلر فیئر. اور ایک یہ تو نکاح ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. محمد جعفر صاحب, جن کی دختر BCom بیچلر آف کامرس میں ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے کی ہیں, کمپیوٹر کا کورس لی بھی ہیں ساتھ میں. BCom جو ہے جو کی ہیں وہ تو کمپیوٹر کے ذریعے سے کی ہیں. عمر 28 سال, خط 5 فٹ 3 انچ, کلر ویری فیئر. آئیے آگے چلتے ہیں. عبد المجید صاحب کی بیوی لڑکی SSC اور عالمہ ہیں, SSC ہے اور عالمہ ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عالمہ ہو, اور تعلیم اگر SSC کم بھی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن عالمہ چاہیے. تو آپ کی لڑکی جو ہے عالمہ ہے, عمر جو ہے 20 سال ہے, خط 5 فٹ 1 انچ ہے, رنگ درمیانہ بتایا گیا ہے. آئیے عبد المجید کے بعد محمد اقبال علی صاحب کی دختر BSc مائکرو بایولوجی سے کی ہوئی ہیں, عمر 23 سال ہے, خط 5 فٹ 3 انچ, کلر ویری فیئر. آئیے شیخ علی بن محمد باوزیر, آپ کی دختر انٹرمیڈیٹ, عمر 26 سال, خط 5 فٹ 3 انچ, کلر ویری فیئر. آخری رشتہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آج کا. آئیے اعراج علی خان صاحب کی دختر, یا B فارمیسی, الحمدللہ B فارمیسی آج کے دور میں بہت چل رہا ہے, چونکہ میڈیکل حال چل نہیں سکتا جب تک کہ B فارمیسی نہ ہو. تو آپ B فارمیسی ہیں, عمر 22 سال ہے, خط 5 فٹ 5 انچ ہے اور کلر نارمل بتایا گیا ہے. ناظرین کرام, ہم اختتام مراحل میں ہیں, اس سے پہلے ہم شیخ سے ایک سوال لیتے ہوئے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. آئیے, کل ہمارے آفس پر ایک خاتون تشریف لائیں اور اپنے درد بھرے انداز میں ایک خطرناک بات کہیں. وہ اتنے خطرناک ہے کہ معاملہ پوچھے مت. لڑکی کی شادی ہو چکی تھی, داماد کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا وہ جو ہے باہر کے ملک میں رہتے تھے. جی آئے ہیں, وہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے کافی لڑکیوں سے تعلقات ہیں. جی پھر وہ یہاں ایسا حالت ہوئی, اس کے بعد خود پھر وہ باہر لے گئے. باہر لے آنے کے بعد میں وہ ایسے ملک میں ہے جہاں پہ کھلے جو ہے برقعے کی پابندی نہیں, وہ ہمارا عرب ملک ہی ہے, لیکن نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں. تو وہاں پر بھی وہ لڑکی دیکھی کہ کئی لڑکیوں کو وہ گھر تک لا رہے ہیں. تو وہ واپس آنے کے بعد والدین سے شکایت کی, اپنے ساسوں سے بھی شکایت کی, اپنی ماں باپ سے بھی شکایت کی. تو لڑکے کے ماں باپ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا, آپ کی لڑکی کے ذریعے سے معلوم ہوا, ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں سمجھ رہا لڑکا. تو بتائیے, وہ مجبوراً جو ہے دیکھیں, انتظار کرے کہ ایسی کیفیت کو دیکھ کر آخر وہ خلا لے لیے کہ اگر اس طرح ہو تو کیسا ہوگا معاشرہ.
یہ دیکھیے کھلے طور پر زناکاری ہے. جی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جی. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل صاف طور پر سورہ نور کے اندر فرمایا جی. برے عورتیں برے مردوں کے لیے ہے جی. اور برے مرد برے عورتوں کے لیے. جی. برے عورتیں برے مردوں کے لیے جی. اور برے مرد برے عورتوں کے لیے. جی. اسی طریقے سے پاک دامن جی. طیب عورتیں جی. پاک دامن مردوں کے لیے ہے جی. اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے یہ جی. سراسر ہاں. اسلام کے اندر زیادتی ہے جی. اور یہ زناکاری ہے جی. اور یہ حرام کام ہے. جی. ایک عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا حرام ہے. جی. شریعت نے اتنی سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے. جی. اگر ایک نظر آپ کی کسی غیر عورت پر پڑ جائے تو ایک نظر آپ کے لیے معاف ہے، بالکل. لیکن بارہا آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. جی. یہاں پر اسے بلا کر لانا جی. اور اس سے گفتگو کرنا، جی. اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب چیز حرام چیزوں میں ہے. جی. میں اس موقع پر مختصر طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جی. جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، اوہ. صاف و شفاف ہوں گے، جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خس و خاشاک کی طرح ان کے سارے اعمال کو اڑا کر ختم کر دے گا. جی. صحابہ اکرام کہنے لگے، ہم نے کہا، اور اس حدیث کے راوی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. کہنے لگے کہ اللہ کے وسلم جلدی سے بتائیے جی. ان لوگوں کے کیا اوصاف ہیں، ان کی کیا چیزیں ہیں، جی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جی. جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ایسے ہی خیس و خاشاک کی طرح اڑا دیے جائیں. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، جی. یعنی وہ بھی مسلمان ہوں گے جی. جی. اور تمہاری طرح عبادتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن تنہائی کے اندر جی. بری چیز ان کے پاس آئے گی، اللہ کی حرام کردہ چیز ان کے پاس آئے گی، وہ اپنے دامن کو حرام چیزوں سے پاک نہیں رکھ سکیں گے. جی. جس کی بنیاد پر یعنی بتایا یہ جا رہا ہے جی. کہ تنہائی کے اندر کسی برائی کا انجام دینا، جی. کسی حرام کام کا انجام دینا جی. جس کا شریعت نے سختی کے ساتھ رد کیا ہے، منع کیا ہے، جی. اور ایسے امور کا انجام دینا کل قیامت والے دن دنیا والے دیکھو یا مت دیکھو، جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ لوگ حاضر ہوں گے جی. تو ان کے سارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے، جی. سارے اعمال ان کے ختم کر دیے جائیں گے. جی. تو یہ جو حرکتیں کی گئی ہے جی. بہت ہی مذموم حرکت ہے جی. اور ایسے شخصوں ایسے لوگوں سے جی. اجتناب کرنا ضروری ہے. جی. اور اس محترمہ نے جی. جو خلا لیا ہے بالکل صحیح کام اس نے کیا ہے. جی. کھلا لینے سے قبل انہوں نے یہ بھی رکھا، اپنے ایک پیشکش بھی کی، تو آپ اگر یہ غلط حرکت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں. جی. تو وہ تو اس سے بہتر ہے، لڑکی نہ صرف کہی بلکہ لڑکی کے ماں باپ بھی کہیں آپ آرام سے جو ہے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن زانی مرد کے لیے جی. نکاح میں اتنی لذت محسوس نہیں ہوتی اسے جتنا برائی کے اندر زناکاری میں لذت محسوس ہوتی ہے. ہاں، اب اگر آپ اس کو شادی کی طرف مائل کریں گے اور شادی کی طرف مائل نہیں ہوگا، جی. وہ روزانہ نئی نئی عورتوں کی خواہشات میں جی. اور لڑکیوں کے پیچھے خواتین کے پیچھے پڑا رہے گا جی. اور وہ اس طرف مائل نہیں ہوگا. جی. اگر وہ نیک ہوتا، متقی پرہیزگار ہوتا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا، جی. تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے نکاح کر لیتا، جی. لیکن برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا. جی. اور یہاں پر بہت ہی بے حیائی کی بات ہے، جی. بیوی گھر میں موجود ہے، آپ جی. اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جی. لیکن اس بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہونا جی. یہ انتہائی مذموم حرکت ہے. جی. ناظرین کرام، جو ہے پروگرام کا تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے. ہم فضیلت الشیخ سے بھی جو ہے اجازت لیں گے اور ہم آپ کو پھر ایک مرتبہ ہمارے نمبرات بتا رہے ہیں. ایک تو جو ہے آپ ہمارے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نمبر، آپ اس کو نوٹ فرما لیں. دوسرا نمبر جو ہے میں آپ کو بتا دوں جو آن لائن نمبر ہے 8125444111 8125444111 اور ایک نمبر ہے جو اس سے قبل ہوا کرتا تھا 9700826356. وہ نمبر پہ بھی آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں. وہ ہمارے آفس کو آنے کے لیے آپ جو ہیں پیر سے لے کر ہفتے تک آ سکتے ہیں. وقت ہے 1 تا 10، وہ 10 تا 1، صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک آفس چلتا رہے گا، سوائے منگل کے اور اتوار کے. اتوار تو چھٹی ہوتی ہے اور منگل کے دن ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے. تو ناظرین کرام، پتہ بھی نوٹ فرما لیجیے گا. نکاح مسنون، آئیڈیل ایونیو، فائن فیئر اسٹور اسٹریٹ، گیٹ نمبر 1، پیرامونٹ کالونی،
ٹولی چوکی حیدرآباد نیئر مسجد عائشہ. مسجد عائشہ کے بالکل قریب آپ آ سکتے ہیں. کسی سے بھی پوچھیے, مسجد عائشہ آپ کو بتائے گا انشاءاللہ العزیز. ہم جب سے 1 گھنٹے سے آپ کے درمیان موجود تھے, مختلف قسم کے جو ہے سوالات اور جوابات بھی دیے گئے, اور سوالات اگر آتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سوالات کے بھی پھر دوبارہ جواب دیں گے. آپ آئندہ منگل کو بھی جو ہے دیکھتے رہیے. آج کا یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا, اور ہم آپ سے گزارش کریں گے ضرور آپ سوالات نوٹ کر کے رکھیں اور ہم سے سوال کریں, پھر شیخ سے جو ہے ہم جوابات ہم دیں, شیخ آپ کو جواب دیں گے الحمدللہ. چلیے, ٹی ٹی وی کا اب یہ خصوصی پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اللہ حافظ, السلام علیکم.